प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। आज हम कुछ बातचीत करेंगे अमेरिका में देसी ख़वातीन के हवाले से, यानी हम उन ख़वातीन की बात करेंगे जो जनूबी एशियाई ममालिक से अमेरिका तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनका रहन सहन, उनका तर्ज़ ज़िंदगी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसमें कोई खातिर ख्वाह तब्दीली रोनुमा नहीं हो सकी है, या वो शायद कोई तब्दीली नहीं ला सके हैं। अमेरिका में आम तौर पर यह कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि मर्द व ज़न यानी आदमी और ख़वातीन के लिए बराबरी के मौक़े हर तरह से हमें हर प्लेटफॉर्म पर नज़र आते हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेंस हों, चाहे वो घरेलू ख़वातीन हों। लेकिन जो जनूबी एशियाई ममालिक की ख़वातीन हैं वो अमरीका मुंतकिल होने के बाद भी ख़ुद में कोई तब्दीली लाना नहीं चाहती, या वो उस तब्दीली को मुश्किल समझती हैं कि जो बेहतरी के लिए उनको जो है वो लानी ज़रूरी होनी चाहिए। तो हम इस हवाले से कुछ बात करेंगे आज प्रोग्राम में कि जो यहाँ पर इस तरह की ख़वातीन हैं जिनको ज़माने के साथ चलना चाहिए, जिनको वक्त के साथ साथ तब्दील होना चाहिए, या जिनको अपना जो उनका रहन सहन है उसमें तब्दीली आने के बाद ख़ुद की लाइफ भी थोड़ी सी चेंज कर लेनी चाहिए और वो उसको किस तरह से आसानी से बेहतर बना सकते हैं, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी नुसरत सुहेल साहिबा, जो कि समाजी तंजीम से भी वाबस्ता हैं, साथ साथ प्रिंसिपल भी हैं इस्लामिक स्कूल की, लिहाजा दर्स व तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं और बेहतर बता सकती हैं कि हमारे यहाँ कम्यूनिटी की ऐसे ख़वातीन जो ख़ुद में तब्दीली लाने की ख्वाहिशमंद हैं वो किस तरह से बेहतर मौक़े हासिल करते हुए ख़ुद को तब्दील कर सकती हैं, या कुछ इस तरह की ख़वातीन जो घर में ही रहते हुए कुछ किरदार अदा करना चाहती हैं माशरे में बेहतरी का, तो वो किस तरह से वर्क फ्रॉम होम की सूरत में ये किरदार अदा करने के काबिल बन सकेंगी। नुसरत सुहेल साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इसी मौजू पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ हम बात कर रहे हैं अमेरिका में जनूबी एशियाई ख़वातीन की, उन देसी ख़वातीन की जो बिल्कुल टिपिकल और घरेलू माहौल से वाबस्ता होती हैं और अमेरिका मुंतकिल हो जाने के बाद भी उनके माहौल में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली रोनुमा नहीं हो पाती। इसी पर कुछ गुफ्तगू के लिए नुसरत सुहेल हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि हम अगर यहाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो साउथ एशियन कंट्रीज़ से जो ख़वातीन आई हैं या जो साउथ एशियन कंट्रीज़ की वुमेंस हैं वो अमेरिका में इस वक्त क्या कर रही हैं और इनकी क्या मसरूफियात हैं? यहाँ पे ख़वातीन काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, ख़ास तौर से मैं साउथ एशियन के अलावा ख़ास तौर से पाकिस्तानी ख़वातीन को भी कहूँगी। कई शोबों में उन्होंने नाम बनाया है। हम लोग हर साल एक ख़वातीन का इंटरनेशनल डे मनाते हैं मार्च में, और उसमें ख़ास तौर से पाकिस्तानी ख़वातीन को जिन्होंने किसी न किसी शोबे में नाम बनाया है बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं। तो नॉमिनेशंस कम्युनिटी से आती हैं, तो बहुत हैं ऐसी ख़वातीन जो बड़े-बड़े काम कर रही हैं। पुलिस में भर्ती हुई हुई हैं और साइंस के शोबे में काफ़ी आगे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स काफ़ी हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल मैदान में काफ़ी आगे-आगे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जो न्यू जर्सी में न्यू जर्सी की में इलेक्ट हुई हैं। तो बड़ी बात है कि पाकिस्तानी ख़वातीन अ, अपना नया मुल्क अ, चूज़ करें, वहाँ पे अ, इतनी जल्दी अपने अंदर चेंज लेके आ जाएँ कि ना सिर्फ़ अम, दूसरों को गाइड करें बल्कि खुद ऐसी जगह पे पहुँच जाएँ कि उनको पूरा मुल्क लुक अप करे। मगर उसके साथ-साथ ये भी कहूँगी कि क्योंकि हम अपने पाकिस्तान के तरीक़े लेके आए हुए हैं, तो जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं आई हैं पाकिस्तान से, तो
ان کو سوسائٹی میں انگیج ہوتے ہوئے ذرا مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے ہرڈلز بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا تو لینگویج بیریئر ہے، اس بیریئر کو ختم کرتے کچھ خواتین کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر بہت بڑے کام نہیں کر رہی ہیں اور اپنے گھر پہ توجہ دے رہی ہیں اور بچوں کو بڑا کر رہی ہیں، تو یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ تقریباً ہر گھر میں چھوٹے کاموں میں، چھوٹا مطلب کہ چھوٹی بزنس، زیور بیچ رہی ہیں تو کپڑے بیچ رہی ہیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں انگیج کیا ہوا ہے۔ آپ کو بہت کم پاکستانی خاتون نظر آئے گی جو کچھ بھی نہیں کر رہی، زیادہ تر کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں۔ نصرت صاحبہ یہ بتائیے کہ دیسی خواتین کو امریکہ میں ایسا کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس سے اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں؟ جی، دیکھیں سب سے پہلی چیز تو جیسا دیس ویسا بھیس۔ آپ کو اپنے آپ کو اپنا گیٹ اپ ملک کے حساب سے ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ٹائم کے ساتھ زیادہ تر کر ہی لیتی ہیں، مگر نہ صرف گیٹ اپ بلکہ تعلیم کے حوالے سے بھی۔ زبان آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں آپ کو نوکری کوئی آپ کو ہاتھ میں یا پلیٹ میں رکھ کے دے دے گا، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور اس ملک میں دنیا بھر سے لوگ صرف پڑھنے آ رہے ہیں، اور اگر ہم یہاں موجود ہیں اور ہر کونے میں کوئی نہ کوئی کالج، یونیورسٹی، ووکیشنل سینٹر موجود ہے، تو یہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہی ہے، اپنے خاندان کی بہتری کے لیے ہے کہ اگر ہم کچھ تعلیم حاصل کریں، اور اس میں ڈیفینیٹلی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، جو نئی خواتین آئی ہوئی ہوتی ہیں یا جن کے پاس لینگویج بیریئر ہوتا ہے، جن کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کریں کیا، تو ان کو اس چیز سے ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ کسی سے پوچھ لیں۔ یہاں مشورہ دینے اور مدد کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں۔ ہماری اپنی آرگنائزیشن ہے وومن ٹو وومن فورم، تو ہم یہی کام کر رہے ہیں عورتوں کو امپاور کرنے کا، کہ کسی قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم دوستوں کی طرح، اپنے بہنوں کی طرح اپنی یہاں پاکستانی خواتین کو مدد کر رہے ہیں تاکہ اس ملک میں وہ اپنی جگہ بنا سکیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بہت سی ایسی خواتین بھی نظر آتی ہیں ہمیں یہاں امریکہ میں جو بالکل گھریلو ماحول سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بالکل ٹپیکل ہوتا ہے، جو ان کے گھریلو سچویشنز پاکستان میں، انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جو ماحول ہے وہ اس کی عادی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے بہت محنت کی ہے اور اس محنت کے بعد ایک مقام یہاں پر حاصل کرتی ہوئی وہ نظر آئی ہیں۔ کن لوگوں کی آپ مثال دینا چاہیں گی؟ ایسی کون سی خواتین ہیں جو ہم بتا سکیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ براڈ نہیں تھا لیکن انہوں نے امریکہ منتقل ہونے کے بعد خود کو بہت حد تک تبدیل کر لیا؟ اس میں ذرا سا یہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ میں ان کمیونٹیز میں کام کر رہی ہوں اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو مجھے نہ صرف ان کی خواتین سے واسطہ میرا ہے بلکہ بچوں، یوتھ سے بھی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں انڈین اور بنگلہ دیشی اس خواتین اور یوتھ دونوں اس میدان میں زیادہ تیز بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستانی۔ وہاں پہ شاید جہاں سے آئے ہیں وہاں لٹریسی ریٹ بھی بہتر ہے، تو ان کی زبان بہت جلدی بہتر ہو جاتی ہے، ان کو میتھ اور سائنسز کے شعبوں پہ سمہاؤ زیادہ عبور ہے، تو وہ بہت جلدی انگیج ہو جاتے ہیں لارجر سوسائٹی میں، ہماری عورت اور ہمارے یوتھ کے مقابلے میں۔ میں یوتھ کا مطلب یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہی ہیں اور ابھی وہ بھی فرسٹ امیگرینٹ ہیں، نئے پاکستان سے آئے ہیں، تو ان سبوں کے لیے انہیں راستے نہیں نظر آ رہے ہوتے سم ہاؤ، اور بنگلہ دیشی کمیونٹی اور انڈین کمیونٹی بہت کلوز نٹ کمیونٹی ہے، بلکہ اگر ہم انہیں ریچ آؤٹ کریں تو ہمیں بھی مدد کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ جڑ کے رہنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں سے مدد ملتی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔
नुसरत, कौन से शोबे ऐसे हैं जिनमें ख़वातीन बआसानी अपनी जगह बना सकती हैं? क्योंकि ये सोचा जाता है कि जी बहुत सारे इस तरह की फ़ील्ड्स हैं कि इतनी आसानी से इसमें जगह मुमकिन नहीं हो सकेगी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शायद बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा और इतना शायद वो वक्त भी जो है वो एडजस्ट ना कर सकें घरेलू मसरूफियात की बिना पर। तो कौन से ऐसे शोबे आपकी नज़र में हैं जिनमें ख़वातीन बआसानी अपनी जगह बना सकती हैं? आप यकीन करें, अनगिनत हैं ऐसे शोबे। हर जगह है, और जैसा कि मैंने कहा, एक बार ज़बान पे उबूर हो जाए और वो उसका उबूर ऑटोमैटिकली, अगर कॉलेज में दाखिला लेती हैं या किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेती हैं, कॉलेज का मतलब मेरा ये सिर्फ़ ये है कि किसी डिप्लोमा कोर्स में आ जाएँ, किसी सर्टिफ़िकेशन कोर्स में आ जाएँ, तो उससे जब आप बाहर निकलेंगी तो आपको ज़बान बोलनी ही पड़ेगी। तो ज़बान सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद यहाँ पे छोटे प्रोफ़ेशंस बहुत हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, कंप्यूटर्स में बहुत ऑप्शंस हैं, लीगल सर्विसेज़ में बहुत ऑप्शंस हैं। मगर स्कूलों में बहुत ऑप्शंस हैं, और स्कूल की नौकरियाँ, मैं खुद पर्सनली कई लोगों को जानती हूँ जो पैरा प्रोफ़ेशनल्स कहलाते हैं यहाँ पे स्कूल में। आप की अपनी डिग्री इवैल्यूएट करते हैं पाकिस्तान की, और आप देखते रहें, उन जॉबों को अप्लाई करें, और बस सब्स्टिट्यूशंस हैं स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो दिन का आपको जिस दिन बुलाते हैं उस दिन ठीक-ठाक आपकी डेली वेज बन जाता है, और उसके बाद आपको और मौक़े नज़र आते हैं उस जॉब में आगे बढ़ने के। बैंकों में बहुत जॉब्स मौजूद हैं। ये सब एंट्री लेवल जॉब अ, करने के बाद अ, आगे बढ़ने के बहुत तरीके वहीं पे ही उनको सीखने को मिल जाते हैं। ओके, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पर कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। घरेलू ख़वातीन या देसी ख़वातीन, जनूबी एशियाई ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अमरीका में हमें क्या करती हुई नज़र आ रही हैं, और ऐसे ख़वातीन जो महज घरों तक महदूद हैं वो किस तरह से एक मस्बत किरदार अदा कर सकती हैं माशरे में। इस पर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं और नुसरत सुहेल हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। नुसरत, ये बताइए कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हम देखते हैं जो ख़वातीन की मदद कर रहे हैं और उनको मुख्तलिफ़ इक़साम की फ़ैसिलिटीज़ भी फराहम कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी NGOs भी हैं या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो इन ख़वातीन को या इन तंजीमों की जानिब से किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग्स दी जा सकती हो ऐसी ख़वातीन को जो कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, किसी किस्म के कोर्सेज़ उनको करवाए जा सकते हैं? देखिए, असल में स्टेट टू स्टेट और शहर टू शहर यहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स वैरी करते हैं। तो कई जगहों पे अ, आपको मिल जाते हैं ऐसे गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस जो कि आपको बाकायदा रेगुलर वर्कफोर्स में अम, इनकॉर्पोरेट करने के लिए मदद देते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में बहुत हैं ऐसे। हम लोग न्यूयॉर्क से घंटा दूर हैं, सबर्ब में हैं, न्यू जर्सी में हैं। हमारे पास वो रिसोर्सेज़ इतने नहीं हैं जैसे न्यूयॉर्क सिटी में प्रोवाइड किए जाते हैं। मगर ढूँढा जाए तो
ہم یہی کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں، ہم سے پوچھتی ہیں کہ ہم کیا کریں، تو ان کو گائیڈنس بالکل کمیونٹی کے ان کے قریب کے ریسورسز کو ڈھونڈ کے پھر ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں رہ رہی ہیں. اور ہمارے یہاں نیو جرسی میں راستے لمبے لمبے ہیں. خواتین جو اکثر بچوں والی ہوتی ہیں، جو آدھے دن کی نوکری کر کے واپس آنا چاہ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ہم بھی یہی کرتے ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ ریسورسز اتنے نہیں نظر آتے ہیں جتنا کہ جیسا کہ میں نے کہا بڑے شہروں میں نظر آتے ہیں. نصرت، یہ بتائیے کہ کچھ فیملیز ہم یہاں ایسی دیکھتے ہیں جن کی جانب سے خواتین کو خاصا پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کی خواتین گھروں تک ہی محدود رہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ گھر سے باہر نکل کر وہ کوئی کام کر سکیں. تو کیا ایسی خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو گھر کی طرف سے پابندی کا سامنا ہے، کچھ کام کیا جا رہا ہے ان کے لیے یا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. بہت کرنی پڑ رہی ہیں اور کئی کیسز ایسے آئے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں ہم نے مدد کی ہے، اور جہاں پہ خاندان والے پاکستان سے شادی کر کے لے کے آئے ہیں لڑکی کو، اور جب لڑکی بالکل اکیلی ہے تو اس کے اوپر ابیوز کرتے ہیں، اور کافی عام ہے ہماری کمیونٹی میں یہ. اس میں جب تک ہم تک پہنچتی ہیں خواتین، تو پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آوارہ ہو رہی ہیں، ان کو ہم غلط طریقے گھر والوں سے بدتمیزی کے طریقے سکھا رہے ہیں. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم کبھی کسی کو کسی بڑوں سے بدتمیزی کی ترغیب نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف اپنے ان کو رائٹس بتاتے ہیں کہ اس ملک میں آنے کے بعد ان کے رائٹس کیا ہیں، اور اگر مشکلات ہیں تو ان کو جیسے امیگریشن کے لیے اگر اپلائی نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کے راستے دکھاتے ہیں. اور اگر بہت زیادہ حالات خراب ہیں تو یہاں کمیونٹی میں مسجد گروپس بھی بہت ہیں جو کہ انٹرفیئر فیملی میٹرز میں تو نہیں کرتے ہیں، مگر اگر ڈھونڈتے ہیں وہ لوگ کہ اس خاندان کی کسی سے ریلیشن شپ ہے کمیونٹی کے کسی بڑے کے ساتھ، تو ان بڑوں کے ساتھ کنیکٹ کرا کے ان کی مدد کرنے کی ضرورت پہ کام کیا جاتا ہے. مگر کئی کیسز ہم نے خود سنبھالے ہیں اور دیکھے ہیں جہاں پہ لڑکی کو لا کر اتنا ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس جب کوئی چارہ نہیں ہوتا تو پھر ہم انہیں پولیس سے مدد لینے کی بھی گائیڈنس دیتے ہیں، اور پولیس یہاں بہت مدد کرتی ہے. اس کے بعد جب لڑکی کو اپنے رائٹس پتہ چل جاتے ہیں تو پھر گھر والے بھی آہستہ آہستہ زیادہ تر دیکھنے میں آیا سدھرنے لگتے ہیں، اور ٹائم لگتا ہے. مگر کیا کہنا چاہیے کہ پاکستان کے طریقے جو ہیں جیسے پاکستان میں ہیں، وہاں تو بیچاری عورت کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ راستے ہیں اپنی جگہ بنانے کے. نصرت، یہ بتائیے گا کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی کہ تھوڑا ایجڈ خواتین کی اگر ہم بات کر لیں، لیکن پھر بھی وہ اس عمر میں کچھ کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں، تو کیا اس طرح کی زائد العمر خواتین کے لیے یہاں کسی قسم کے مواقع موجود ہیں؟ یہاں پہ اب ایک نیا کانسیپٹ شروع ہوا ہے، سینئر ڈے کیئر سینٹر، جو کہ کافی عمردار خواتین ہیں اور ان کے گھر والے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہیں. ورنہ جو لارجر کمیونٹی ہے اس میں تو یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو اپنی جہاں جہاں نوکریاں ملتی ہیں، ملک بہت بڑا ہے، جہاں جہاں جانا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، تو گھر کے بڑے اکیلے رہتے ہیں. اور جب ایک خاص عمر آتی ہے تو وہ پھر سینئر سینٹرز میں جا کے رہنے لگتے ہیں، جہاں ان کو ڈے ٹو ڈے لیونگ میں مدد ہوتی ہے. ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹس ہوں تو فزیکل تھراپی ہے، ان ساری چیزوں میں عمردار لوگوں کو مدد ملتی ہے. پاکستانی کمیونٹی میں ابھی بھی پرانے طریقے ہیں، تو گھر والے چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ہی ساتھ رہیں. مگر پھر جو ڈے کیئر سینٹرز جیسے میں نے کہا، وہاں پہ اکثر ہمارے سینئرز جو ہیں پاکستانی سینئرز وہ جانے لگے ہیں، اور وہاں پہ ان کو ایکٹیویٹیز ملتی ہیں جس میں ڈے کیئر والے ان کو انوالو کرتے ہیں. میں خود ایسے ایک ڈے کیئر میں والنٹیئر کرتی ہوں جہاں پہ ہم لوگ شعر و شاعری اور پاکستانی
اردو ادب کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اور پھر آنٹیز اینڈ انکلز جو ہیں بہت اچھا لگتا ہے، خود اپنی لکھی ہوئی چیزیں لے کے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ اپنے دیسی اخبار ہیں بہت، دیسی چینلز ہیں، اس پہ اکثر جا کے مختلف کام کی باتیں کر لیتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو پڑھے لکھے نہیں لوگ ہیں تو پھر وہ اپنی نٹنگ میں اور سوئنگ میں اور اس قسم کے پروجیکٹ کے ساتھ ان کمیونٹی سینٹر کے ساتھ انگیج رہتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ بنا، وہ جا کے کسی اور جگہ پہ ام کیا کہنا چاہیے، ام یہاں سوپ کچنز کہلاتے ہیں، جہاں پہ بہت غریب لوگ آتے ہیں، تو اس میں مفلرز بنا کے، سویٹرز بنا کے، ٹوپیاں، موزے بنا کے بانٹے جاتے ہیں۔ تو سینئرز بھی ہمارے یہاں پہ خوب کام میں انگیجڈ ہیں، اگر چاہیں تو۔ یہ بتائیے گا نصرت کہ گھروں میں رہتے ہوئے خواتین کیا کچھ کر سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پر جس طرح کووڈ کے دوران دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے سچویشن میں ورک فرام ہوم کا ایک ٹرینڈ چلا اور اب وہ خاصی حد تک کم ہو چکا ہے، لیکن کیا اب بھی اگر کچھ لوگ گھر بیٹھے کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ کون سے کام ہیں جو بآسانی سے انجام دیے جا سکتے ہیں؟ ورک فرام ہوم کی بہت اپرچونٹیز دیکھنے میں تو آئی ہیں کہ موجود ہیں، بٹ زیادہ تر جو کامیاب ہیں وہ سیلف ورک اپرچونٹیز ہیں۔ ام، اس وقت ٹک ٹاک پہ جاؤ اور فیس بک پہ جاؤ تو بہت لوگ آفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر وہ یہی ہیں کہ جنہوں نے یا تو سوشل میڈیا پہ جن کو عبور ہے تو ان کو سوشل میڈیا، جیسا کہ میں نے کہا سیلف میڈ اپنا کام اپ- اپنے ریزومے کو بنا کے شروع کر سکتی ہوں، کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کانٹینٹ رائٹنگ میں جو پڑھی لکھی ہیں اس میں کافی انہیں کام مل رہا ہے، مگر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے اب ہماری کمیونٹی بڑھ گئی ہے یہاں پہ، اور انٹرنیٹ نے اور وائی فائی کنیکشن کی وجہ سے لوگوں کا دائرہ بڑھ گیا ہے، کمیونٹی کا دائرہ بڑھ گیا ہے۔ اب ہم اپنے لوکل ایریا میں نہیں صرف انٹریکٹ کرتے، ہم یہاں سے بیٹھے ہوئے کیلیفورنیا کے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں بہت آسانی سے۔ تو لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز شروع کر لیے ہیں مختلف چیزوں کے، کوئی چائے بیچ رہی ہے مختلف طرح کی، اور کوئی پاکستانی کپڑے بیچنے کا تو بہت کامن کام چل رہا ہے، جولری بیچنے کا چل رہا ہے۔ ہم لوگ جیسے ہماری آرگنائزیشن کے انڈر ہم لوگ اردو پڑھا رہے ہیں تو ہم ٹیچرز ہائر کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی گھر سے بیٹھی ہوئی کوسٹ ٹو کوسٹ پڑھا رہی ہیں، قرآن کی کلاسز بہت دی جا رہی ہیں۔ تو ہیں تو کئی مواقع، بٹ میں نے دیکھا یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں اپنے ہی طریقوں کے کام لوگ تلاش کر کے خود ڈھونڈ کے اپنی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں گھر سے بیٹھے ہوئے۔ لاسٹ میں ہی بتا دیجیے گا نصرت کہ آپ کی تنظیم ویمن ٹو ویمن سینٹر کی جانب سے بھی خواتین کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، تو کوئی ایسا پیغام یا میسج جو آپ دینا چاہیں اس حوالے سے خواتین کو کہ وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں؟ جی، میرا میسج سب سے پہلے یہی ہے کہ چھوٹے گولز نہیں لیں، ڈریم بگ۔ جب اس ملک میں آئے ہیں تو یہ اٹ سیلف اچیومنٹ نہیں ہے صرف، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو امریکہ آ گئے، اب تو خواب پورے ہو گئے۔ خواب تو ابھی شروع ہوئے ہیں، جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں کے بڑے خواب بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں سے انٹریکٹ کریں، دیکھیں، اگر آپ کے اندر ایسپریشن ہے پالیٹکس کے، ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، ریپبلکن پارٹیز ہیں، ان کے پلیٹ فارم پہ جانا شروع کریں، لیں بیبی سٹیپس، مٹ ڈریم بگ، اور تعلیم حاصل کرنے میں بالکل ہچکچاہٹ نہیں محسوس کریں۔ میں جب آئی تھی 21 سال پہلے تو میں بھی کم عمر تھی، اور پہلے ہی سال میں کالج چلی گئی اور میں اپنے گریڈ اسکول کمپلیٹ کیا یہاں پہ، اور مجھے لگتا ہے میں جو کچھ بھی اس ملک میں کر پا رہی ہوں، جو کانفیڈنس ہے، جو نالج ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں نے یہاں کالجوں میں عام امریکنز کی طرح اسٹرگلز کی ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی ہے۔
بہت شکریہ نصرت سہیل ہمارے ساتھ موجود تھیں، پرنسپل ہیں اسلامک اسکول کی، جبکہ سماجی تنظیم سے بھی وابستہ ہیں اور خواتین بالخصوص یوتھ کے لیے خاصا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن سے ہم نے بات کی اس موضوع پر کہ کس طرح سے خواتین کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اسٹرانگ بنایا جا سکتا ہے امریکہ میں، بالخصوص ساؤتھ ایشین کنٹریز کو، ان گھریلو خواتین کو جو گھریلو ماحول سے ہی وابستہ ہوتی ہیں لیکن کچھ کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں اور کچھ تبدیلی لانے کی خواہش مند ہوتی ہیں، تو وہ کون سے ذرائع ہیں یا وہ کون سے راستے ہیں جس پر چل کر وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہیں اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن سکتی ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔